अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे, आज आर्मी चीफ ने एक अहम खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने ख़ास तौर पर जो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किया गया इंडिया की तरफ से और उसका फिर जो बुनियानुम मरसूस के ज़रिए मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई है, आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक वजाहत जारी की गई है। ये वजाहतें जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है बार बार, और इस दफ़ा क्या इन्होंने वजाहत जारी की है, आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह PMLN के स्पीकर के साथ मिलकर एक गठजोड़ अब वाज़े नज़र आ रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि PTI के 26 जो अरकान हैं जिन्हें पहले मुअत्तल भी किया गया, अब उन्हें डी नोटिफाई करवा दिया जाए, डी सीट करवा दिया जाए। आज इस सिलसिले में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ जी आज ये भी आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से और उनके एहतजाज के हवाले से क्या मामलात हैं, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। और इसके साथ एक थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगी मैं इमरान खान साहब के हवाले से जो एक कमेंट किया है कल इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी ने, तो उसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी चीफ़ की। फील्ड मार्शल साहब ने आज डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया, यहाँ पे फारिगुत तहसील अफसरान से, जवानों से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात का ज़ोर दिया कि जो पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविल इदारे इनके दरमियान आपस में हम आहंगी होनी चाहिए, इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो अभी रिसेंट कशीदगी हुई पाकिस्तान और भारत के माबैन, उसके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जंगें जो हैं वो बयानबाजी के साथ, बड़कों के साथ नहीं जीती जाती, कि आप फैंसी साजो सामान जंगी मंगवा के दिखाएं और कहेंगे जी हम शायद जंग जीत लेंगे। इस तरह जंगें नहीं जीती जाती। इसके लिए अज़्म हिम्मत की ज़रूरत है, इसके लिए आपके प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, पेशावराना महारत और काबिलियत की ज़रूरत है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब ने ख़ास तौर पर जो इंडिया की तरफ से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी पाकिस्तान को इस सारे मामले में इसलिए ज़रा एज हासिल रहा क्योंकि चाइना ने और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की, तो इसके ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर कमेंट किया और कहा कि आपकी अपनी नाअहली है और प्रोफेशनल आपकी नाक़िस हिकमत अमली, जिसकी वजह से आपको मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया, उसका मलबा जो है आप दूसरे ममालिक को बीच में इन्वॉल्व करके ना डालें। बल्कि उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक को इस मामले के दो तरफ़ा तसादुम के अंदर इन्वॉल्व करना सियासी नाक़िस कोशिश है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अफसरान हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि आप याद रखें कि पाकिस्तान के लिए आपकी जो यानी जो जज्बा है और जो आपका अज़्म है वो बिल्कुल गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए और आपने उसको परफॉर्म करके दिखाना है। तो ये सारी गुफ्तगू जो है उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान के फारिगुत तहसील जो अफसरान हैं उनके साथ गुफ्तगू में की है और साथ ही उन्होंने भारत को ये इंतबाह भी किया इस मौके के ऊपर कि पाकिस्तान की आबादी, फ़ौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का शदीद और सोच से ज़्यादा सख्त जवाब भी दिया जाएगा। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने बता दिया कि अगर दोबारा से कोई इस तरह की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इंडिया दोबारा से कोई ऐसा दोबारा से कुछ ऐसा प्लान बना रहा है कि जिसमें वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि हज़ीमत जो हुई है उसकी उनको सियासी कीमत भी चुकाना पड़ रही है, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी। तो अब इससे छुटकारा पाने के लिए वो कुछ ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा कोई अटैक करें और ताकि कुछ हासिल कर सकें। लेकिन यहाँ से एक भरपूर उनको वार्निंग दे दी गई है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो याद रखिए कि आपको आपकी सोच से ज़्यादा सख्त और शदीद जवाब दिया जाएगा। तो ये फील्ड मार्शल साहब की गुफ्तगू थी जो आज उन्होंने की और ओवरऑल ज़ाहिर है जो पाकिस्तान और इंडिया की झड़प थी, इसके हवाले से आज एक वैसे ख़बर भी मैं देख रही थी, चल रही थी ज़राए के तवस्सुत से, कि इंडिया जो है वो अपने अफसरान, ख़ास तौर पे वो पायलट ऑफिसर्स जिनके राफेल तैयारे गिरे और वो ज़ाहिर है उसमें हलाक भी हुए, तो उनको कुछ फ़ौजी एज़ाज़ात नवाजने जा रहा है। तो ये एक तरह से इस बात का एतराफ़ भी है, तस्दीक भी है कि पाकिस्तान ने उनके फ़ौजी तैयारे गिराए हैं और इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद में
مختلف فوجی نمبرز کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے اس کا بھی اعتراف کر لیا. اب ان کا جو اعتراف ہے اس کا کوئی ویڈیو کلپ تو موجود نہیں ہے, لیکن اگر یہ اعزازات دیے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے کتنا نقصان پہنچایا اس ساری کشیدگی کے دوران. تو یہ جو ساری ان کی استفاع گفتگو تھی وہ یعنی خاص طور پر پاک بھارت تنازع کے تناظر میں تھی, اور اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو میں ایک دفعہ پھر سے بھارت کو الرٹ بھی کر دیا ہے, وارننگ بھی دے دی ہے. بالکل پاکستان کی جو افواج کی پروفیشنل مہارت ہے اور جو ان کا ایکچولی کام ہے اس کے حوالے سے تو ظاہر ہے قوم ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ بھی کھڑی ہوتی ہے, ان کی کامیابیوں کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے اور ان کو سیلیبریٹ بھی کرتی ہے, ان کے لیے بیانیے بھی بناتی ہے اور ان کو ہر طرح سے خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے. لیکن جہاں معاملات دوسرے ہوتے ہیں, سیاسی ہوتے ہیں, انتظامی ہوتے ہیں, عدالتی معاملات میں جب ٹانگیں اڑائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے اور پھر بھرپور ہوتی ہے. اب آج ہی کی ایک خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے لیے جو ممبر ہیں وہ میجر جنرل عرفان ارشد صاحب کو جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا, مقرر کر دیا گیا. اب اگین وہی بات ہے کہ بظاہر میرا خیال ہے کہ یہ حاضر سروس آفیسر ہے, تو اس سے پہلے یہ تو ہم دیکھتے تھے کہ مختلف محکموں میں مختلف ریٹائرڈ افسران آ رہے تھے اور وہ بھرتی کیے جا رہے تھے, لیکن اب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 محکموں میں تو ایون جو حاضر سروس افسران ہیں ان کو بھی تعینات کر دیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے جو مختلف اہم عہدے ہیں, مختلف اہم ادارے ہیں, محکمے ہیں, ان کے اندر جو آپ کے سول لوگ ہیں ان کی جو اتھارٹی ہے, ان کا جو کنٹرول ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جو ملٹری کنٹرول ہے وہ زیادہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اسی چیز کے اوپر پھر تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہ کون سا پبلک انٹرسٹ ہے کہ جس میں آپ نے سارے جو اپنے سابق افسران ہیں اور اب تو ایون حاضر سروس افسران ہیں ان کو بھرتی کیا ہے, اور وہ ان کے فیلڈ سے ریلیٹڈ کام ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ وہاں پر اگر تعینات ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور سوال بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی آج کی ایک خبر تھی جو کہ کافی زیادہ میڈیا میں ڈسکس ہو رہی تھی. اب آ جاتے ہیں جی اس حوالے سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کے ممبران کے ساتھ جو کہ معطل ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کو اب ڈی نوٹیفائی کرنے کی تیاریاں ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے اس سلسلے میں پچھلے دنوں ایک ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو, چیف الیکشن کمشنر کو باقاعدہ مل کے الیکشن کمیشن میں داخل بھی کر دیا, اور بڑی ہنستے مسکراتے دونوں کی تصاویر بھی جو ہیں وہ جاری ہوئی تھی. اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی, اور اس تنقید کے بعد آج یہ بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے وضاحتی بیان جاری ہوا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ روٹین کی ملاقاتیں ہیں. اس سے پہلے صدر زرداری, صدر علوی یہ بھی ملتے رہے ہیں, پی ٹی آئی کے دیگر اراکین بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملتے رہتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر اسپیکر نے آ کے ملاقات کر لی ہے. دوسرا یہ کہ جو پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ادا کر رہا ہے, اور یہ کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے ہم, اور نہ کوئی ہم کسی کے دباؤ میں آئیں گے, بلکہ جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. ویسے تو یہ اپنے آپ میں ایک لطیفہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ان کی خاص طور پر جو اس ملاقات کے حوالے سے چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں وہ بھی بالکل غلط ہیں. تو یہ ساری انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہ صرف ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جھوٹ کو آپ اس کے علاوہ کیا اہمیت دے سکتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ایک گٹھ جوڑ ہے اس وقت الیکشن کمیشن کا, نون کا, اسٹیبلشمنٹ کا, اور جو چاہے یہ کر رہے ہیں, سیٹیں بڑھا رہے ہیں, گھٹا رہے ہیں, جو ان کا دل چاہ رہا ہے. انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے. تو انہوں نے اب آج اسپیکر صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ایک دفعہ پھر بڑے غصے میں دکھے ہیں, یعنی کہ ان کا غصہ ہی نہیں کم ہونے میں آ رہا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے سامنے گالم گلوچ کوئی ہوئی, نعرے بازی ہوئی تو ہوئی کیسے, اور وہ جناب اب کسی وہ کہتے ہیں آسمان پر ایسے چڑھے ہوئے ہیں کہ اترنے میں نہیں آ رہے. تو وہ 2-3 پریس کانفرنس کر کے ان کے معطل کر کے ان کو جرمانے کر کے اس کے بعد ان کو ریفرنس بھیج کے بھی چین نہیں آ رہا. آج پھر نمودار ہوئے تھے اور اٹھ کے جناب شروع ہوئے غصے سے بھری پریس کانفرنس کرنے کہ جناب میں تو آئین اور قانون کے مطابق ان کو باہر نکلوا کے رہوں گا, ان کی ایسی کی تیسی. تو آپ کو آج آئین اور قانون بڑا یاد آ رہا ہے. ویسے تو یہ بھی ایک شرمناک بات ہے کہ اسمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ 47 فارم کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہیں پہ آئین اور قانون کا جنازہ نکلا ہوا ہے. دوسرا
آج یہ باتیں کر رہے ہیں. اب ان کی صبح سے اتنی ویڈیو وائرل ہیں جب یہ خود اپوزیشن میں تھے اور جس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کرتے تھے, جو انہوں نے نعرے لگائے, جس طرح سے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہوئی ہے, ہنگامہ آرائی کی ہوئی ہے, تو وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. خود اسپیکر صاحب کی ایک تصویر اور ویڈیو موجود ہے جس میں وہ باقاعدہ جو ڈائس ہے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, اور وہ جو اسپیکر صاحب ہیں اس وقت کے دور کے, ان کے آگے جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور عجیب و غریب قسم کی شور شرابہ اور ہنگامہ کر رہے ہیں. تو اپنے ان لوگوں کے یہ حالات رہے ہیں, اور آج ان کو اپوزیشن کی جو نعرے بازی ہے وہ بھی ہنگامہ آرائی اور پتہ نہیں توڑ پھوڑ اور کیا کچھ بدماشی لگ رہی ہے. تو یہ جو ان کا سٹائل ہے اس پہ سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں. بلکہ کل تو جو ARY کے سینئر رپورٹر ہیں نعیم اشرف صاحب, انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ PMLN کے اندر سے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے, ڈی سیٹ کرنے کے لیے کوشش تو بہرحال نہیں کرنی چاہیے تھی. میکسیمم آپ یہ کر لیتے کہ چلے معطل کر لیں, یہ پہلے بھی ہوتا رہا, ابھی بھی آپ کر لیتے, اتنی سزا کافی ہوتی ہے. لیکن اس طرح لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا, یہ جو آج بنیں گی مثالیں وہ کل آگے چلیں گی اور پھر وہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوں گی. آج ملک صاحب کہنے لگے کہ جی یہ ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب کے یہ فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے, اور جی انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ نہ اہل کر دو, تو پھر اسپیکر کے پاس تو یہ پاورز انہوں نے دی ہوئی ہیں. تو بھائی آج آپ کو فیصلے یاد آ رہے ہیں, اس وقت تو آپ ان فیصلوں پہ تنقید کرتے تھے اور آپ تو کہتے تھے کہ جی یہ جج ہی ٹھیک نہیں ہے, تعصب سے بھرے جج ہیں. تو آج آپ انہی ججوں کو اپنا اصلی روحانی جج مان کے ان کے فیصلوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی چل پڑے ہیں. تو پہلے تو یہ ایک تضاد بڑا واضح نظر آتا ہے. دوسرا کہ آئین زیادہ سپیریئر ہے یا پھر سپریم کورٹ کا ایک اور کسی کیس میں دیا ہوا فیصلہ, کسی اور کانٹیکس میں کیا ہوا کوئی حکم جس کو آپ اس طریقے سے اپنے مرضی اور مقصد کے تحت استعمال کر رہے ہوں. تو یہ سارا جو ہے اس سے ایک نیت جو ہے اس کا فطور نظر آتا ہے کہ اصل میں نیت یہ ہے کہ ان کے مزید ارکان کے اوپر ان کو یہ ڈی نوٹیفائی کر کے کم کیا جائے. اگر اس حد تک یہ نہ بھی گئے ایون, تو پھر بھی اس کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ کے لیے ان کو اتنا سخت میسج دے دو کہ اس کے بعد کبھی دوبارہ مریم نواز صاحبہ آئیں تو یہ اس حد تک نہ جائیں, ان کے ذہن میں یہ خوف ہو کہ یہ جناب آگے بات ڈی سیٹ ہونے تک بھی جا سکتی ہے. تو وجہ کوئی بھی ہو, لیکن اس حد تک ان کا جانا یہ خود ان کی آمریت کو ایکسپوز کر رہا ہے. اور یہ اب نہ صرف یہ کہ میڈیا میں مختلف صحافی اس کے اوپر ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں, بلکہ خود ان کے اندر بھی کچھ جو تھوڑی بہت جمہوری آوازیں باقی رہ گئی ہیں وہ تک بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہیں. میں نے کل تو خواجہ سعد رفیق صاحب کا ٹویٹ بھی دیکھا, انہوں نے بھی اس کے اوپر یہ تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ اتنے آگے نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے کہ آپ معطل کر دیتے ہیں, یہ پہلے بھی چلتی روایت. تو یہ اس معاملے کے اوپر ساری کہانی ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے جو اپنے ممبرز ہیں ان کو تو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اور جو دوسروں کے اپوزیشن کے ممبرز ہیں ان کے اوپر اس وقت فل رگڑا ہر جگہ چل رہا ہے. اب اپنے ممبرز کی بات آئی ہے تو آج کا ایک اور کارنامہ اور سن لیجئے کہ جو مخصوص نشستوں کے ان کے اراکین تھے جن کی اسمبلی کی جو رکنیت تھی وہ معطل کی گئی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال یہ مخصوص نشستوں کا کیس فل کورٹ سن رہی تھی, 13 رکنی بینچ سن رہا تھا, تو انہوں نے ان کی جو نوٹیفیکیشن تھے وہ معطل قرار دیے تھے. تو انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ جب اب دوبارہ آئینی بینچ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد جب ان کو بحال کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس تاریخ سے پچھلے سال کی میرا خیال ہے کوئی شاید جون کی یا مئی جون کی کوئی تاریخ تھی جب ان کا معطل کیا گیا تھا, اس تاریخ سے ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کو بھی بحال کیا ہے, ان کی رکنیت بھی اسی تاریخ سے بحال کی ہے. اور اس کے بعد مزیدار بات کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں رکن اسمبلی کی تنخواہوں وغیرہ میں بھی اضافہ کیا تھا. تو انہوں نے یہ جو 4-5 مہینے بل پاس کر کے تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا, تو انہوں نے یہ تک بھی انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ جو پرانی ان کی تنخواہ تھی جب تک وہ تاریخ تک تھی, بحال ہونے کے بعد وہ انہیں دی جائے گی, اور اس کے بعد پچھلے 7-8 مہینے کی جو اضافی تنخواہ ہے جو کہ بڑھ کے آئی تھی وہ بھی ان کو دی جائے گی. تو یعنی وہ اس دوران اسمبلی کے ممبر بھی نہیں تھے, وہ کوئی قانون سازی بھی نہیں کر رہے تھے, وہ اسمبلی آتے بھی نہیں رہے, لیکن انہیں یہ پچھلے تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے اس کی تمام جو تنخواہیں ہیں وہ ملیں گی, بما مراعات ملیں گی, اور جو اضافہ بعد میں کیا گیا, انکریمنٹ کیا گیا اس کے ساتھ ملیں گی. تو اندازہ لگائیے کہ کیا لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اس ملک میں کہ جہاں غریب آدمی جو ہے وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے, وہ بجلی کا بل نہیں دے پاتا, وہ اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے,
وہ اپنے آپ کا کوئی سامان بیچ کر، کوئی موٹر سائیکل بیچ کر، کوئی اپنے بیوی کا، کوئی بیٹی کا کوئی سامان، سونے کی کوئی بالی، کوئی انگوٹھی بیچ کر جو ہے وہ بل بھر رہا ہے، اور یہاں پر اراکین اسمبلی کے اوپر اس قدر دولت نچھاور کی جا رہی ہے کہ وہ جس عرصے میں معطل تھے اس عرصے کی بھی تنخواہیں انہیں اضافی طور پر جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے بے حس لوگ ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں، کہ ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے ہی فیصلہ غلط ہے، تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ایک تو آپ کو اس بات پہ ہی کوئی شرم آنی چاہیے کہ دوسروں کی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اتنا ان میں ضلالت ہے کہ یہ پچھلے اس سال سے تنخواہیں بھی وہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں وہ تنخواہیں بھی دے دو۔ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سے الفاظ ہوں کہ جن کے اندر ان لوگوں کو کنڈیم کیا جائے، ان لوگوں کو شرم دلائی جائے، جو کہ نہیں ہے ان میں اور نہیں آئے گی انہیں۔ لیکن میں یقین مانیے کہ یہ خبر پڑھ کے میرے سامنے وہ مختلف چہرے جو تھے وہ پھر رہے تھے کہ میں کیا ان چہروں کے اوپر کہوں کہ جو بیچارے اس وقت بھوک سے بلبلا رہے ہیں، جو اس وقت اس شدید مہنگائی کے دور میں بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، ان کے لیے کوئی 200-400 روپے کا ریلیف دینا بھی اس حکومت کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یہ لوگ اس طرح بے بہا دولت جو ہے وہ پھینک رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، اور وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو میں تو بالکل سٹپٹا گئی یہ خبر سن کر آج، اور جس کو کہتے ہیں نا زخموں پہ نمک چھڑکنے والی خبر، یہ اس طرح کی خبر ہے کہ جب آپ پہلے مہنگائی سے ڈسے ہوئے ہوں اور اوپر سے اس طرح کی خبریں آپ کو مل رہی ہوں کہ اپنی تنخواہوں اور مراعات میں یہ کس طرح اضافہ کر رہے ہیں۔ بہرحال جی، آخر میں آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے کل ہے ملاقات کا دن، اور اس سلسلے میں ایک لسٹ جو ہے وہ ڈیالہ جیل میں بھجوا دی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، سلمان صفدر، گوہر علی خان صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، نعیم حیدر پنجوتا اور ظہیر عباس صاحب، یہ 6 نام اس لسٹ میں لکھے گئے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ان میں سے مشکل یہ ہے کہ کسی سے بھی ملاقات ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ظہیر عباس صاحب سے کوئی 1-1.5 منٹ کی پچھلی دفعہ کی طرح کوئی ملاقات ہو جائے، ادروائز کسی اور رہنما سے تو ملاقات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ البتہ ان کی بہنوں میں سے کیا اس دفعہ بھی 2 بہنوں کی ملاقات ہو پائے گی یا نہیں، اس کے حوالے سے ظاہر نظر رکھنی ہوگی۔ تو یہ آج کی جو ان کی لسٹ ہے، یہ ایک دفعہ پھر اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ تمام جو ٹاپ کے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں، تاکہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے ان کی حکمت عملی اور ان کی رہنمائی اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ ملنے نہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر یا پھر بہنوں کے تھرو اگر کوئی انڈائریکٹ میسج آتا ہے تو اس کے تھرو ہی اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کوئی حکمت عملی کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ اب 10 محرم تو گزر چکا، اور آج سے ان کے اوپر پریشر اس حوالے سے اور زیادہ بڑھے گا کہ جناب اب تو واضح اعلان تھا عمران خان صاحب کا، تو آپ نے ابھی تک حکمت عملی کیوں نہیں دی؟ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں 2-4 دن یا پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کیا اس سلسلے میں واضح صورتحال ہوتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔